टैक्स बढ़ाने पर मुजाहरे, पार्लियामेंट पर धावा, कई इमारतें नजर आतिश, 10 अफराद हलाक। IMF से मुआहदे के बाद टैक्सों में $27 अरब इजाफा पर शहरी बिफर गए। हंगामे, झड़पें, पुलिस की सीधी फायरिंग, 50 अफराद जख्मी भी हुए। IMF ने जो कुछ कहा बजट उसी तरह से मंजूर कर दिया गया। लोगों ने मुजाहरे किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हो, किसी भी हाई कोर्ट का हो, उसकी पूरी ये कोशिश होती है कि सारे जज मुत्तफ़िक़ हों, मुत्तहिद हों, उनमें किसी किस्म की तकसीम ना हो, किसी किस्म की कोई दरार ना हो। बहरहाल बेंच बनता है, फुल कोर्ट है, लार्जर बेंच है, 2 जज बैठते हैं, 3 जज बैठते हैं। उनमें किसी केस की समाअत के दौरान अपनी अपनी राय सामने आ सकती है। फैसले में भी ऐसी राय का इजहार हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जज तकसीम है। लेकिन आजकल की जो सूरत हाल है, हर किसी चीफ जस्टिस की ये कोशिश होती है कि अदलिया में किसी किस्म की दरार ना हो, किसी किस्म की तकसीम ना हो। आजकल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उससे जज बिल्कुल तकसीम नज़र आते हैं। तो काजी फैसल साहब जजों को क्यों तकसीम करना चाहते हैं? काजी फैसल साहब की कोर्ट आज बिल्कुल बिखर चुकी है। काजी फैसल साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस हवाले से हमारे सामने 3 सवालात हैं कि काजी फैसल साहब जिस तरह से केसेस को लेके, ख़ुसूसी तौर पे जो इमरान खान के हवाले से केसेस हैं, तहरीक इंसाफ के हवाले से केसेस हैं, उनको लेके जिस तरह से काजी फैसल साहब चल रहे हैं, जज उनकी राय के साथ इत्तेफाक नहीं कर रहे। तो इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं कि काजी फैसल साहब अपनी अदालत को क्यों तकसीम कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि काजी फैसल साहब को 3 साल की, 2 साल की एक्सटेंशन की ज़रूरत है। और काजी फैसल साहब सारा कुछ उसी वजह से, जो कुछ उनको बताया जाता है, जो कुछ उनको कहा जाता है, डिक्टेट किया जाता है, उसी पर वो अमल करते हुए नज़र आते हैं। दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है कि काजी फैसल साहब ने जिस तरह से कंप्रोमाइज़ करके वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, आपको पता है कि किस तरह से उनके अदारों के साथ इख्तलाफात थे, उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भी आया था। इसके बाद ये कहा जा रहा था कि काजी फैसल का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद भी काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जा रहा था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को एक आंख भी पसंद नहीं करते। लेकिन काजी फैसल साहब कंप्रोमाइज़ हुए। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा हो काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस बने, तो सबके सामने है कि जिस तरह से उनके बारे में एक राय पाई जाती थी कि इनका नुक्ता नज़र क्या होता है, किस तरह से ये दबंग फैसले करते हैं, किस तरह से ये किसी दबाव में नहीं आते, वो सारा कुछ उम्मीद बार आब साबित हुआ। काजी फैसल साहब एक रवायती चीफ जस्टिस की तरह वही कुछ कर रहे हैं जो किसी अदारे के, एस्टेब्लिशमेंट के या किसी के ज़ेर असर आ सकता है। और तीसरी वजह काजी फैसल साहब के आजकल के रवैये की ये हो सकती है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी देरीना वाबस्तगी, जैसा कि हुदैबिया केस में काजी फैसल साहब ने शरीफ ख़ानदान को रिलीफ दिया था, कानून से हटकर, आइन से हटकर, अपनी मर्ज़ी के या जो भी उन पर दबाव था, जिससे भी मुतासर थे काजी फैसल साहब की तरफ। ये 3 वजूहात आपके सामने रख दी कि काजी फैसल साहब अदलिया को तकसीम क्यों कर रहे हैं। ये मखसूस निश्चितों के हवाले से जो केस आजकल ज़ेर समाअत है, जिसमें आज का वक्फा है, कल फिर उसकी समाअत होगी। काजी फैसल साहब ने जिस तरह से रिमार्क्स दिया, जिस तरह से जज साहिबान उनके सामने खड़े हो जाते हैं, तो ये अदलिया में एक तकसीम दरार नज़र आती है। काजी फैसल साहब अगर ये रिटायर हो जाते हैं अक्टूबर में, तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती होगी, पाकिस्तान की अदलिया के निज़ाम की, कि काजी फैसल साहब घर चले जाएंगे तो ये जो तकसीम है ये कम होते होते बिल्कुल, ये डिपेंड करता है उस दौर के चीफ जस्टिस पर कि वो किस तरीके से अदालत को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन काजी फैसल साहब की तरफ से जिस तरह से नातका बंद करके रख दिया गया है, इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी की, मुखालिफ जमातों का, एक जमात का, तो ये काजी फैसल साहब सारा कुछ लोग कहते हैं कि अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर कर, क्योंकि इमरान खान को समझते हैं कि इनके खिलाफ जो रेफरेंस आया था, आपको भी याद है कि एक 5 रुकनी बेंच की तरफ से जज की सरबराही उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस उस दौर के कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि काजी फैसल किसी ऐसे बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें इमरान खान का केस हो, इमरान खान का तज़किरा हो। लेकिन काजी फैसल साहब की तरफ से 3 ऐसे फैसले किए गए हैं, 3 ऐसे मामला सामने है तहरीक इंसाफ को, जिसमें उन्होंने रौंद कर रख दिया अपने फैसलों में, अपने रिमार्क्स में। और आज भी उनके जो ख़ुसूसी नशिस्तों के हवाले से कुछ अखबारात में रिमार्क्स आए हुए हैं, वो भी हैरान कुन हैं। उनके फैसलों में एक तो ये था
کہ انہوں نے جس طرح سے RO کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا، سنگل رکنی بینچ تھا، اس کی طرف سے یہ عمیر نیازی کی پٹیشن تھی، درخواست تھی، جس پر کہا گیا کہ RO جو ہے وہ بیوروکریٹ نہیں ہوں گے بلکہ عدلیہ سے ROs لیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ وہ معطل کر دیا جس کے تحت الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ROs بیوروکریسی سے لیے جائیں گے۔ جیسے یہ فیصلہ آتا ہے قاضی فیصل صاحب اس پر بڑے گرم ہوتے ہیں، قاضی فیصل صاحب فوری نوٹس لیتے ہیں اور رات کے 11:30 بجے سارا کچھ ایک ہی دن میں کر کے بینچ بھی تشکیل کر دیا جاتا ہے، فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔ اور جج صاحب کو باقاعدہ نجوی صاحب کو دھمکا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے فیصلہ دیا گیا، اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ تحریک انصاف، آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، پچھلی سماعت میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ تحریک انصاف کی طرف سے انتخابات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور عمیر نیازی کو جسٹس قاضی فیصل صاحب کی طرف سے توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کرنے کا کہہ دیا گیا تھا۔ ایک یہ فیصلہ، دوسرا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس پر بھی قاضی فیصل صاحب نے تحریک انصاف کو روندنے کی، اور سب سے جو بڑا فیصلہ سامنے آیا وہ تھا بلے کا فیصلہ۔ اب جیسے ہی ذکر ہوتا ہے بلے کے فیصلے کا تو قاضی فیصل صاحب بڑے برہم ہو جاتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں وکلا کی بھی اور اپنے ساتھی ججوں پر بھی برس پڑتے ہیں۔ قاضی فیصل یہ ہم نے تھوڑا سا آپ کے سامنے تجزیہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ کل کیس کی پھر سماعت ہونی ہے، دیکھتے ہیں قاضی فیصل صاحب خصوصی نشستوں کے حوالے سے تحریک انصاف کو کوئی ریلیف دیتے ہیں، یعنی قاضی فیصل صاحب اگر تحریک انصاف کو کوئی ریلیف دے دیں تو پھر قاضی فائز عیسیٰ تو نہ ہوئے، تو باقی جج صاحبان دیکھتے ہیں کہ کتنے جج صاحبان ادھر جاتے ہیں کتنے ادھر جاتے ہیں۔ ان میں سے اگر 4 جج صاحبان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ بلے کا فیصلہ غلط تھا تو ناظرین پھر آپ چلے جائیں، یہ 4 جج کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو فیصلہ اس کا آئے گا اس میں یقینی طور پر بلے کے فیصلے کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ 4 ججز کی طرف سے جو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بلے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اس پر باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر 4 جج صاحبان یہ کہہ دیتے، قاضی فیصل صاحب نے 2 ججوں کو ساتھ بٹھا کے 3 رکنی یہ بینچ تھا، یہ فیصلہ بلہ چھیننے کا فیصلہ دیا تھا، اگر 4 جج یہ کہہ دیتے ہیں باقی اختلافی فیصلہ آتا ہے یا متفقہ فیصلہ آتا ہے، بالفرض اگر 4 جج کہہ دیتے ہیں کہ بلہ چھینے والا فیصلہ درست نہیں تھا، تو مسلم لیگ نون جس طرح سے پہلے کہتی تھی کہ یہ 2 ججوں نے فیصلہ کیا یا 3 ججوں نے فیصلہ کیا ہے، تو 3 ججوں کا فیصلہ مانا جائے، 2 کا نہیں مانا جائے، 4 ججوں کا فیصلہ مانا جائے، 3 کا نہیں مانا جائے۔ وہ یاد ہوگا آپ کا جس طرح سے ان لوگوں کی طرف سے پچھلے دنوں وہ سارا شور شرابہ کیا گیا تھا۔ اگر 4 ججوں کی طرف سے وہ کہہ دیا جاتا ہے تو مسلم لیگ نون والے کیا اپنی اسی بات پر پھر قائم رہیں گے کہ 4 ججوں کا فیصلہ گو کہ بینچ الگ ہے، متفقہ فیصلہ یا اکثریتی فیصلہ کچھ اور ہے، لیکن بلے کے حوالے سے فیصلہ یہ ہے تو 3 ججوں کا فیصلہ کیا پھر اڑ جائے گا؟ مسلم لیگ نون کے سوچنے والی بڑی بات ہے۔ اب تک ہم نے اس ویڈیو میں یہ بات کر لی کہ قاضی فیصل صاحب کس طرح سے عدالت کو تقسیم کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہم نے 3 وجوہات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کل قاضی فیصل صاحب خصوصی نشستوں کے حوالے سے کیس کا پھر سماعت کریں گے، لائیو سماعت دکھائی جاتی ہے اور قاضی فیصل صاحب کا ایک ایکشن دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ عدت کیس کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ افضل مجوکا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کی سزا معطلی کے حوالے سے کل فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ امکان تو یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن حکومتی حلقے بڑے پریشان ہیں اس چیز کو لے کے، کیونکہ ان کے بس میں نہ تو کیس بنانا ہے اور نہ کیس ختم کرنا ہے۔ جو کیس بنانے والے ہیں، جو کیس ختم کرنے والے ہیں، وہ اس پر ابھی تک بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر عمران خان کی سزا معطل ہو جاتی ہے تو شام کو عمران خان رہا ہو جائیں گے، لیکن حکومتی حلقے بڑے پریشان۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہا گیا، یہ اپنے آپ کو بڑا جمہوریت پسند اور جمہوریت دان قرار دیتے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان عدت کیس میں کل ان کی سزا کی معطلی ہوتی ہے تو وہ باہر آ سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ عمران خان رہا نہ ہو سکے۔ عمران خان باہر آ سکتے ہیں، یہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہا گیا ہے، لیکن ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ عمران خان رہا نہ ہو سکیں۔ گویا کوئی اور مقدمہ یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کچھ بھی اور کرنے کے لیے یہ تیار ہوں گے، تو کرتے کیوں نہیں؟ اب تک کیوں نہیں کہا؟ تو کیا وہاں سے ابھی تک نہیں کہا گیا؟ تو کیا رانا ثناءاللہ صاحب کی نظریں ادھر ہی ہیں؟ ادھر سے کوئی حکم آئے، کوئی ہدایت آئے اور عمران خان کی نئی گرفتاری ڈال دی جائے تاکہ عمران خان کا رہا نہ ہو سکے؟ تو ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جج صاحب کو بھی اتنا زیادہ پریشرائز کر دیا جائے، جو لوگ بالکل بے فکر ہو کے بیٹھے ہیں کہ عمران خان کی کل رہائی نہیں ہوگی، جس طرح سے رانا ثناءاللہ ہیں، انہوں نے تو بالکل واضح کہہ دیا ہے، تو جو لوگ عمران خان کو رہا کر سکنے کی پوزیشن میں ہیں، طاقت میں ہیں، اور عمران خان کو گرفتاری ڈالنے کے لیے حوالے سے بھی وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کی خاموشی سے ظاہر کرتی ہے کہ جج صاحب شاید وہ کمپرومائز ہو جائیں اور ایسا ہی فیصلہ دے دیں کہ عمران خان کی سزا
معطل نہ ہو سکے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میثاق معیشت ہونا چاہیے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب، شہباز شریف نے بھی کبھی ایسا ہی کہا تھا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب شہباز شریف کے ساتھ ملے ہوئے ساری پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، صرف کوئی پارٹی اگر ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ تحریک انصاف نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سر دست نہیں ہے، کل وہ بھی ان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اچک زئی صاحب ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ANP والے ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو باقی میثاق معیشت انہوں نے کن لوگوں کے ساتھ کرنا ہے؟ شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے میثاق معیشت کرنا ہے، باقی پارٹی حکومت میں اتحادی پارٹی ان کے ساتھ میثاق معیشت کرنا ہے تو کر لیں۔ عمران خان کو تو یہ نزدیک نہیں آنے دیتے۔ تو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جب ایسی بات کی جاتی ہے تو میثاق معیشت سے ان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی لوٹ مار میں اگر کوئی فرق ان کے باپ کی طرف سے، ان کے والد کی طرف سے کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ کسر پوری کرنی ہے۔ وہ تو ماشاءاللہ سے پوری کر رہے ہیں، پچھلی حکومت میں پوری کی ہے، اب بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حکومت کے ساتھ بھی ہیں، حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ کل پتہ چل جائے گا کہ بجٹ منظوری کروانے کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح کہا تھا کہ ہمارا ہر رکن آزاد ہوگا کہ وہ ڈیل کرے، سودے بازی کرے، وہ ووٹ کس کو دینا چاہتا ہے، ان کو دینا چاہتا ہے، ان کو دینا چاہتا ہے، بجٹ کے حق میں دینا چاہتا ہے، بجٹ کی مخالفت میں دینا چاہتا ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کل کہا گیا تھا۔ آج وہ کیا کہتے ہیں، کیا ان کو جیسے کہ فیصل واڈا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کو گردن سے پکڑ کے کہا جائے گا کہ بجٹ منظور کروانا، اور یہ بجٹ منظور کروانے میں مجبور ہوں گے۔ سب سے اہم خبر آخر میں آپ کو دیتے ہیں۔ ٹیکس بڑھانے پر مظاہرے، پارلیمنٹ پر دھاوا، کئی عمارتیں نظر آتش، 10 افراد ہلاک۔ IMF سے معاہدے کے بعد ٹیکسوں میں 27 ارب ڈالر اضافہ پر شہری بپھر گئے، ہنگامے، جھڑپیں، پولیس کی سیدھی فائرنگ، 50 افراد زخمی بھی ہوئے، 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ IMF نے جو کچھ کہا بجٹ اسی طرح سے منظور کر دیا گیا، لوگوں نے مظاہرے کیے، ان پر شیلنگ کی گئی۔ یہ پاکستان میں نہیں ہوا، یہ کینیا میں ہوا ہے۔ کینیا میں بھی یہی صورتحال ہے جو کہ پاکستان میں بجٹ کے حوالے سے، وہاں بھی ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی لیکن شہری باہر نکل آئے۔ تو کیا پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں ننگ ہے، پاکستان میں بھوک نہیں ہے۔ کینیا میں ننگ بھی تھی، بھوک بھی تھی، تو لوگ باہر نکل آئے، انہوں نے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ پاکستان میں بھوک نہیں ہے، ننگ ضرور ہے۔ ایک گروپ میں ہمارے ہاں ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ پاکستان میں بھوکے لوگ باہر نکلیں گے، وہ انقلاب برپا کر دیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان میں کوئی بندہ بھوکا نہیں سوتا۔ ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا غیرت مند ہو کہ وہ کسی کے آگے، وہ کسی کے ساتھ بات نہ کرتا ہو تو وہ بھوک سے مر جائے تو مر جائے، ادروائز بطور معاشرہ ہمارے ہاں کبھی بھی ایسی بھوک نہیں ہوئی۔ بہرحال ننگ ضرور ہو جاتی ہے، لوگ غریب ضرور ہیں، بے بس ضرور ہیں، لیکن بھوک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھوکے کبھی انقلاب نہیں لائیں گے، بھوک کا انقلاب نہیں آ سکتا۔ کہ پاکستان میں مخیر ہزار بے شمار ہیں، ان کے لنگر کھانے کھلے ہوئے ہیں، اور پھر ہمارے مزارات ہیں، دیہات میں ہمارے ڈیرے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، وہ کھلے رہتے ہیں، مزارات ہیں، خانقاہیں ہیں، وہاں سے لوگوں کو روٹی ملتی رہتی ہے۔ تو بھوکے پاکستان میں نہیں ہے، تو بھوکوں کی طرف سے انقلاب لانے کو آپ لوگ بھول جائیں۔ بہرحال ننگ ضرور ہے، وہاں پہ بھوکے اور ننگے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ بھوک اور ننگ نے وہاں پہ ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ بجٹ کو منظور کرنے سے انکار کر دیا گیا، بجٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر۔ پاکستان میں ایسا ممکن نظر نہیں ہو سکتا ہے کہ ننگ جو ہے وہ لوگوں کو اتنا زیادہ مجبور کر دے کہ یہاں بھی حالات مخدوش ہو جائیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے جتنے زیادہ بھوک اور ننگ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔